शलोम सी एशिया में आप सबों की सलामती हो। खरूज एक्सीडस 14 बाब उसकी 4 आयात में से, और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूँगा और वो उनका पीछा करेगा। फिरौन किसका पीछा करेगा? इज़राइलियों का। दिल कौन सख्त कर रहा है फिरौन का? खुदावंद खुदा। और ये बात कही किससे जा रही है? मूसा से। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूँगा और वो उनका पीछा करेगा, और मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज़ होऊंगा, और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। और उन्होंने ऐसा ही किया। फिरौन का दिल क्यों सख्त करते हैं खुदावंद? रोमियो 9 बाब उसकी 17 आयत, क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रोए ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिससे चाहता है उसे सख्त कर देता है। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इज़राइली हमसे ज़्यादा और कावी हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता ना हो कि जब वो और ज़्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बैगार लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फिरौन के लिए ज़खीरा के शहर पितोम और रामसीस बनाए, और खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया। दिल सख्त क्यों किया? ताकि इज़राइली कराएं। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया, और बनी इज़राइल अपनी गुलामी के सबब आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा, और खुदा ने उनका कराहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और यकूब के साथ था याद किया, और खुदा ने बनी इज़राइल पर नज़र की और उनके हाल को मालूम किया। और ये कराहना दुआ है जो हमारे नए अहद नामे रूहुल कुद्स के वसीले लिखा हुआ है। रोमियो 8 उसकी 26 आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करती है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ मांगनी चाहिए वो नहीं आती, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शफ़ात करती है जिनका बयान नहीं हो सकता। सख्ती से पहले इज़राइल मिस्र में खुश था, आराम में था, और उसी दिन फिरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए भूष ना देना जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए भूस बटोरें और इनसे उतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं, इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज़्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाएं। तब बेगार लेने वालों और सरदारों ने जो लोगों पर थे
جا کر ان سے کہا کہ فرعون کہتا ہے میں تم کو بھوس نہیں دینے کا، تم خود بھی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھوس ملے وہاں سے لاؤ، کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ تمام ملک مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ بھوس کے عوض کھنتی جمع کریں، اور بیگار لینے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے بھوس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو فرعون کے بیگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے ان پر مار پڑی، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری پوری اینٹیں نہیں بنوائیں؟ تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فرعون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ تیرے خادموں کو بھوس تو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ، اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں، پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ اس نے کہا تم سب کاہل ہو کاہل، اسی لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ اور اس نے آدم سے کہا کہ یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ یہ ابراہم سے کہا گیا تھا۔ لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکلیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیڑھی میں دفن ہوگا۔ اب جو مصر ہے یہ بھی اسرائیل کا باپ دادا ہی ہے، لیکن مصر میں 400 سال تک باپ دادا کی غلامی میں کیوں رکھا؟ کیونکہ اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ چوتھی پشت یعنی 4 پیڑھیاں، یعنی 100 سال کی ایک پیڑھی، ٹھیک ہے؟ تو 400 سال بنتا ہے، 4 پیڑھیاں۔ اور وہ مصر میں کیوں رہے؟ کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، یعنی اسرائیل 4 پیڑھیاں مصر میں اپنے باپ دادا کے پاس یعنی مصر میں غلامی میں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ نوح کے بیٹوں سم، ہم اور یافت کی اولاد یہ ہے۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی یافت یہ ہیں، جھومر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تراس، اور جھومر کے بیٹے اشکناز اور رفت اور تجرما، اور یاوان کے بیٹے الیشا اور ترسس کتی اور دودانی قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے۔ اور بنی حام یہ ہیں، کوش اور مصر۔ بنی حام یہ ہیں، کوش اور مصر اور فوت اور کنعان۔ کنعان جو ملک ہے، کوش اور مصر اور فوت، دریائے فوت۔ تو یہ آدمی ہیں، اور بعد میں یہ ملک ہوئے۔ یعقوب کے صلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ یعقوب جس کا نام بعد میں اسرائیل ہوا، مصر میں آئے، وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے، یعنی 66۔ اور بنی اسرائیل نے رامسیس سے
سکات تک پیدل سفر کیا اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے اور ان کے ساتھ ایک ملا جلا گروہ بھی گیا اور بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل اور بہت چوپائیں ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اس گندے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں، کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے، اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے، اور بنی اسرائیل کو مصر میں بدوباش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہو گئی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی، اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا، پر اس لیے کہ میرے بندے کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروائی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں، سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کہتے ہیں زندگی کو، حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا، تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفنہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یاشو کے۔ میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پورے خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے قطع ایسا ہی کروں گا، ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہیں مریں گے۔ اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے، خدا کے سامنے وبا سے مر گئے۔ پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے، ان میں سے نون کا بیٹا یاشو اور یفنہ کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے، کیونکہ انہوں نے موسیٰ کو اچھی خبر دی تھی، اور جنہوں نے اس ملک کی بری خبر دی وہ وبا سے مر گئے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک مصر کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں، ان کے باپ دادا کے ہر
قبیلے سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رائس ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فرعون سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے۔ ان کے یہ نام تھے: روبین کے قبیلے سے ذکور کا بیٹا سموا، اور شمعون کے قبیلے سے ہوری کا بیٹا صافت، اور یہودا کے قبیلے سے یوفنا کا بیٹا کالب، اور اشکار کے قبیلے سے یوسف کا بیٹا ایجال، اور افرائیم کے قبیلے سے نون کا بیٹا ہوشیہ، اور بنیامین کے قبیلے سے رافو کا بیٹا فلتی، اور جبلون کے قبیلے سے سودی کا بیٹا جادیے، اور یوسف کے قبیلے یعنی منسی کے قبیلے سے سوسی کا بیٹا جدی، اور دان کے قبیلے سے جمالی کا بیٹا امیل، اور اشر کے قبیلے سے میکائیل کا بیٹا ساتور، اور نفتالی کے قبیلے سے وفسی کا بیٹا نخبی، اور جد کے قبیلے سے ماکی کا بیٹا جوئل۔ یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ اور نون کے بیٹے ہوشیہ کا نام موسیٰ نے یشو رکھا، اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کرے، اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے، اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، جراور ہیں یا کمزور اور تھوڑے سے ہیں یا بہت، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں، اور وہاں کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا بنجر، اور اس میں درخت ہیں یا نہیں۔ تمہاری ہمت بندی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا۔ اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا، سو وہ روانہ ہوئے اور دشت سن سے راہوب تک جو حمات کے راستے میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھلا، اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے جہاں اناک کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے، اور حبرون زوان سے جو مصر میں ہے 7 برس آگے بسا تھا، اور وہ وادی اسکال میں پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے، اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے۔ اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا۔ اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فرعون کے کادش میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی، اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا، اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصلدار ہیں، اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا۔ اس ملک کے جنوبی حصے میں تو املیکی عبد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کی ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں۔
تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصارف کر لیں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قدوار ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبر ہیں اور جبروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ اسی یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ دیکھیے خدا نے کیسے اسرائیلیوں کو سنبھال کر رکھا۔ تو جب وہ ملک کے پاس آئے تو حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا خدا نے، تو اچھی خبر لانے والے زندہ رہے، بری خبر دینے والے وبا سے مر گئے۔ جو ویژن جو ملک آپ کو خدا دیتا ہے اس کے لیے اچھی خبر یعنی گڈ نیوز یعنی خوشخبری دیتے رہنا ہے، اس ملک کا حال دریافت کرتے رہنا ہے، اچھی خبر دیتے رہنا ہے، گڈ نیوز دیتے رہنا ہے، خوشخبری دیتے رہنا ہے، سماچار دیتے رہنا ہے۔ کون سے ملک کا؟ اس ملک کا جہاں پر ہمارے یشوع مسیح اٹھائے گئے، پتا کے یعنی ابا کے دائنی طرف، اس ملک کی ہمیں اچھی خبر دیتے رہنا ہے، اچھا حال دریافت کرتے رہنا ہے۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مصر ہے غلامی، مصرائم عبرانی میں غلامی ہے، بدن کی غلامی، تو وہ بدن کی غلامی سے چھڑا کر ہمیں لے کے آیا۔ کس ملک میں لے جانے کو؟ اس آسمانی روحانی ملک میں، آسمانی بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے۔ لیکن جن لوگوں کو بھیجا گیا ان میں سے جنہوں نے اچھی خبر دی وہ بچے رہے، لیکن جنہوں نے بری خبر دی وہ وبا سے مر گئے یعنی بیماریوں سے مر گئے۔ تو جو گیا ہے، جس کو خدا نے اس ملک کو دکھایا ہے، تو اس ملک کی ہمیں اچھی خبر دیتے رہنا ہے، نہ کہ لوگوں کو ڈرانا ہے۔ یعنی آسمانی مقاموں کی اچھی خبر، خوشخبری۔ تم سے یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو اس میں زیادہ تر ہم نے بیہائنڈ دا ریزن دیکھا تھا۔ بیہائنڈ دا ریزن کیا ہے کہ کیوں 400 سال اسرائیل جو ہے وہ مصر میں غلام رہا؟ کیونکہ ابراہم سے پہلے سے ہی یہ کہہ دیا تھا خداوند نے، اور اس کے پیچھے ایک اور ریزن ہے کیونکہ اموریوں کے گناہ پورے نہیں ہوئے تھے۔ تو کنعان میں کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ انہوں نے کام دیکھتے ہوئے بھی خداوند کے، ایک تو وہ بڑھائے، یقین اس سب سے بڑی بات کی ایمان نہیں لائے، دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے، اور پھر بڑھائے، کڑکڑائے، اور